अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और अदब पहुँचे और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक किसी का गुमान भी ना पहुँचे। मैं अपने प्रोग्राम मुनाज़र के साथ कनाडा से हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम एनालिसिस करेंगे सिनारियो का। आपको तमाम लोग बेचारे बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान के कि 22 को क्या होगा। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप गौर से सुनिएगा। समझ लीजिए कि आज 22 है। अब क्या होगा, अब शुरू हम इस तरीके से करते हैं कि केपी के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने धमकी दी है कि मैं जेल में जाके उनको छुड़ा लाऊंगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। यकीनन उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि उनको रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा उनको। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। इसी पे मैं, आप ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर कोई आम आदमी ऐलान करता तो अब तक उसको गिरफ्तार कर चुके होते, क्योंकि सीधा सीधा जो बगावत का केस है ना, अगर आप मुल्क की तनसीबात पर हमला करेंगे या चाहे जेल ही क्यों ना हो और उस पर कैदी छुड़ाएंगे तो वो तो लाजमी बात है, कन्फर्म बगावत है। तो लेकिन अब क्योंकि ये वज़ीर आला है इसलिए हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो रहा इस कस्म का। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लाइन उसी तरह होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इनविजिबल होती हैं, लेकिन किसी अगर आप गौर से देखें, अगर आप उनकी कड़ियाँ मिलाएं तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर बारिश का जैसे इम्कान है तो आपको महसूस होगा कि बादल आ गए हैं या गरज चमक हो रही है या कोई ऐसे इंडिकेटर्स या सिम्टम्स आ जाते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बारिश होगी आज। तो अब चले अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे वो हैं फैसल वाडा साहब, सबसे अच्छे इंसान वही हैं इस वक्त। लोगों को बहुत सी नागवार गुजरी मेरी बात, लेकिन ज़रा गौर से सुनिएगा। उसकी नज़रें हमेशा झुकी रहती हैं। जो झुकी हुई नज़रें होते हैं वो लाइल आदमी होता है और वो शरीफ आदमी होता है। अब रहा उसके मुताबिक दो खबरें होती हैं कि एक सेक्स की वो है शौकीन या जो भी कुछ, मैं मुझे तो नहीं पता लेकिन मैंने सुना था है। तो वो तो इंसान का अपना पर्सनल होता है, बहुत सारे लोगों की कमज़ोरियाँ होती हैं। दूसरा कि वो फोर्सेस का आदमी है। आज आप यकीन करें कि आज किसी भी आदमी को पाकिस्तान के 22 करोड़ किसी को भी कह दो ना कि यार हम तुम्हें इतने पैसे देंगे तो हमारे लिए काम करो, तो वो फ़ौरन भागा भागा जाएगा और सबको बताएगा खुशखबरी के साथ मुझे सेलेक्ट कर लिया है। तो इस बात को भी छोड़ दें। हमारी कौम जो है ना मुर्दा कौम है, और इनको जो था ना अंग्रेज़ ने सही समझा था। अंग्रेज़ जो था ना सबसे पहले अंग्रेज़ ने तो उसको समझा था कि भाई यार ये किस तरह की कौम है। कुछ लोग इस किस्म के हैं। आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कौन लोग हैं, लेकिन जिनको खिताबात मिले उस दौर के अंदर बड़े बड़े, वो अपनी बीवी और बेटी को भी भेज सकते थे, भेजा है बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ों के पास। जो उनकी औलादें हैं ना जो आजकल फिर रही हैं इस तरीके से, तो वो वही तो हैं और क्या है, दंदनाते फिर रहे हैं, वो वही लोग हैं ना। तो आप इसको छोड़ दें। बेगैरती की भी इंतहा है, लेकिन इसके अंदर शरीफ लोग भी यकीनन होते हैं। तो बात अधूरी रह जाएगी। अब हम उस तरफ चलते हैं। अब ये पहुंच रहे हैं आस्ता आस्ता जेल में। जेल के दरवाजे किसी के अंदर हिम्मत नहीं है तोड़ दे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। ये जो मलंग है ना ये आएगा और पहले डांस करेगा। वो वो करते हैं ना, क्या होता है, पठान जो डांस करते हैं ना बाल घुमा घुमा के, पहले वो डांस करेगा, वहाँ खटक डांस करेगा और उसके बाद कुल्हाड़े से या हथौड़े से ताला को तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बागी है। और बागी की सज़ा क्या होती है आपको अंदाज़ा है ना। अब वाडा साहब का मैंने इसलिए जिक्र किया था कि वाडा साहब ने कहा था कि इसके ऊपर जिम्मेदारी है इसकी जान की, इमरान खान के ऊपर। ये बड़ी गहरी बात थी, आप लोगों के आम की तो समझ में भी नहीं आएगी बात। लेकिन जब वो उसके करीब होगा, यानी बारूद उसके पास होगा, विक्टिम के पास होगा, तो विक्टिम का क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं। जो बारूद का हाल होगा, उसी वही हाल विक्टिम का भी होगा, क्योंकि लाजिम बात है कि फिर वो इसी बगावत में आ गया ना इमरान खान, जिसने दरवाज़ा तोड़ा और जिसके लिए दरवाज़ा तोड़ा गया, तो बगावत है सीधी सीधी।
اب ان کی سزا کیا ہے آپ خود سوچیں، میں تو کچھ نہیں کہتا، آپ سزا دیکھ لیں کیا ہو سکتی ہے۔ دنیا میں یہ کیس ہوتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، مرسی کو مار دیا گیا تھا، بالکل ٹھیک، اس کی بہن جو کہہ رہی ہے نا عمران خان کی، وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ٹرکی کے اندر بھی ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی تھی، کسی نے نہیں پوچھا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی، کسی دنیا نے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ امریکہ آپ کی مدد کو آ جائے گا، یہ چائنا مدد کو آ جائے گا، ہم نے تو دیکھا ہے نا، جب ہم چھوٹے تھے تو جناب چائنا کا بیری بیڑا آ گیا، امریکہ کا بیری بیڑا آ گیا، لیکن بنگلہ دیش بن گیا۔ کوئی نہیں مدد کرے گا آپ کی، کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، آپ یہ مت سمجھیں۔ کوئی بھی، عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، بھائی پیارے نبی انتقال کر گئے، کچھ نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ مر گئے، کچھ نہیں ہوا، امام حسین مر گئے، کچھ نہیں ہوا، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یقین مانیں۔ تو اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ جیسا ایکشن کریں گے، ری ایکشن ویسے ہی آئے گا۔ کینیڈی مر گئے، بڑے زبردست پاورفل صدر تھا، لیکن کسی اس کے ان کو انٹیلیجنس والوں نے خود مار دیا، کیونکہ یہ ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے بھائی باقاعدہ، آپ ملکوں کی یہ نہیں سمجھیں۔ تو اب بات پھر ادھر ہی لے جاتے ہیں ہم کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ان دونوں مزیوں کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو مراد سعید صاحب ہے نا، وہ اس کے چیئرمین کہلائیں گے، اور وہ غائب ہیں ویسے تو، لیکن وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے ایز اے گورنر بلوچستان اور سرحد کے پی، اس کے گورنر ہوں گے، بغاوت کا باقاعدہ اعلان ہوگا۔ یہ اس کو سب سے پہلے ریکگنائز کرے گا افغانستان، کیونکہ افغانستان ہمارا دشمن ہے۔ اس کے بعد کرے گا ایران، اور اس کے بعد کرے گا انڈیا۔ لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، یہ سب چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں نا، سیناریو کے انالیسس کر رہا ہوں صرف خالی، ظاہر ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن اندازہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو غور سے سوچئے، میں آگے بتاؤں گا کہ یہ کیوں نہیں ہوگا، یا ہوگا تو کیوں ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے پاکستان انڈیا کی، کیونکہ وہی جو سیناریو ہے نا بنگلہ دیش والا، وہی بنتا جا رہا ہے۔ عمران خان کو جو یہودی لابی اور احمدی لوگوں نے پالا ہے، اور اب موقع آ گیا ہے کہ بالکل اس کو وہ کریں گے آگے۔ اور یہ تو خیر اس کا جو حال ہوگا وہ تو ساری دنیا کو ہی پتہ ہے، لیکن اللہ نہ کرے ہمارے پاکستان کو کوئی ضرب نہ پہنچے۔ خام خواہ کے اندر ہماری فوج کو انہوں نے اتنا بدنام کیا، ان لوگوں نے میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کا کوئی بھی صحیح جو وہ جائزہ لیا ہے نا، وہ ہمارے انہوں نے فیصل واٹا صاحب نے لیا ہے۔ آرمی خراب نہیں ہے، یہ ایک تو جو ہمارے وڈیرے ہیں یہ خراب ہیں، نمبر ایک بات، اور دوسرے بیچارے عوام کو شعور نہیں ہے، وہ بالکل وہ اندھا دھند چلتے ہیں ان کے پیچھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو 2 وقت کی روٹی دے دو، 100 روپے دے دو، تو وہ سارا کچھ مخبری بھی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے کہ وہ کس ٹائپ کے مزاج کے ہیں۔ تو اس کے بعد دنیا جو ہے نا وہ کہے گی بھائی انصاف کرو، اور یہ سب کچھ کوئی کسی کا فیور نہیں کرتا کہ پاکستان کا فیور۔ اصل مسئلہ وہ ہوگا کہ اٹامک اسلحہ کہاں جائے گا، اگر اللہ نہ کرے اس سناریو کو کامیابی ملتی ہے تو، ادروائز نہیں، لیکن اگر ملتی ہے تو جو فورن ایجنڈا ہے نا وہ تو یہی ہے کہ پاکستان سے اسنیچ کیا جائے اٹامک اسلحہ۔ جو رال ٹپک رہی ہے اس وقت افغانستان کی رال ٹپک رہی ہے، اس کو 200 بلیک ہیلی کاپٹر کو بلیک کوبرا کہلاتے ہیں، وہ مل گیا تھا جب امریکہ گیا تھا، چھوڑ کے چلا گیا تھا 200 ہیلی کاپٹر، بڑے بڑے کام کے ڈاک۔ تو اس کے پاس اگر وہ بھی آ جاتا ہے ایٹمی اسلحہ، تو افغانستان گریٹسٹ افغانستان ہو جائے گا، جس طریقے سے اکبر اور ہمایوں وغیرہ کے دور میں ہوا تھا۔ یہ ان کا پلان ہے۔ اچھا، جو انڈیا ہے نا وہ افغانستان کو پسند کرتا ہے، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کو نہیں پسند کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان جو ہے نا انڈیا کی طرف سے اوکے ہوگا، اور اس کو بے فکری ہو جائے گی، لوگوں کو بھی کہیں گے ٹھیک ہے یار اب کچھ نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے، بہترین ہو گیا۔ پاکستان ویسے بھی ٹیررسٹ ملک تھا، اب یہ کوئی اس کے پاس ایٹمی اسلحہ بھی نہیں، ختم ہو گیا یہ۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ کرے، کیونکہ پاکستان کی جو فورسز ہیں نا وہ بڑی پاورفل ہے، تو وہ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں نا وہ پورے ہونے نہیں دیں گی۔ لیکن میں پھر بھی پاکستانی فورسز کو کہوں گا کہ توجہ سے اپنی کام کریں، کہ اس وقت نازک صورتحال ہے۔ آپ کو تو مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہوگا، خیر، تو ہم جیسے متوطن لوگ جو ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور تڑپتے ہیں اپنے ملک کے لیے،
ہم اپنی جانیں گوا دیں گے اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو آپ لوگ تمام ہوشیار رہیں، ان کی باتوں میں مت آئیں کہ جو یہ پی ٹی آئی والے ہیں نا، ان کا سب کا ایجنڈا وہ یہ سیم ہے. اس کو حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو حالانکہ انہوں نے بھی کہا تھا، کیا تھا، زرداری صاحب نے بھی فوج کی بڑی بری باتیں کی تھیں کہ میں ان سیٹ بچا دوں گا یہ، لیکن سمجھدار آدمی فوراً معافی مانگ لی، بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے معاف بھی کر دیا. اس طریقے عمران وہ کیا ہوا، ان کی کوئی عزت کم ہو گئی، آج صدر بنے بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب دیکھ لیں، آپ بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن وہ خاموشی سے چلے بھی گئے، حالانکہ ان کو کتنا کچھ کہا گیا لیکن واپس بھی آ گئے آرام سے، سارے کیسز بھی ختم ہو گئے. لیکن اس کی ضدی ختم نہیں ہوتی اس کی، حالانکہ اس کو تو ابھی بہت کچھ اس کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے بڑا پیسہ کمایا ہے بہت. اب یہ بن جاتا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میری بیوی نے کیا ہوگا، بیوی پیرنی نے کیا ہوگا، بھائی بزدار کہاں سے آیا تھا. ابھی تو بہت کچھ کھلے گا. تو آپ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جیسے عمران خان کہتا ہے آپ نے گھبرانا. پاکستانی قوم، یقین مانیے کہ ہم لوگ ان میں ہے ہی نہیں، ہم لوگوں میں مہاجر سندھی پنجابی کا ہے نہیں، لیکن یہ جب وہ سردار کھا جاتے ہیں نا، پیسہ لوگوں تک نہیں پہنچتا تو وہ ان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. اگر ہم سب مل کر اور اس کو وہ صحیح طریقے سے کر لیں. سب سے پہلے تو میرا اپنا جو وہ خیال ہے کہ اگر فیصل واڈا صاحب ایک عبوری حکومت بنا دی جائے، کیونکہ لوگ خوش کسی سے بھی نہیں، اس وقت عمران خان بھی ختم ہو گئے، اس وقت جو ہے نا عوام کو چاہیے روٹی، سستی چیزیں. تو واڈا صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی تقریباً 7 اور سے لے کے 12 تک وزیر، بالکل صاف ماضی کے لوگ، صاف تو کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن 12 جو بھی ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اسی طریقے سے آدمی ملتے ہیں، ان کو بنا دیا جائے اور ان کے ذمہ لگا دیا جائے کہ بھائی آپ جو ہے نا 6 مہینے کے اندر الیکشن کرا دیں، الیکشن بالکل فری ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ان کو حکومت دے دیں اور ڈنڈا دے دیں کہ بھائی اب آپ نے صحیح کام کرنا ہے. تو اس طرح تو پاکستان بچ سکتا ہے، ادروائز بہت حالت نازک ہے. اس لیے کہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں کہ 22 تاریخ کو جو ملنگ آئے گا نا، جو اس پہ کرے گا حملہ جیل پہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ اس کو اگنور نہ کریں. یقیناً خدا کے واسطے اس کو بالکل لائٹ مت لیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا، خدا نہ کرے، فساد بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. دیکھیے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں ایسے کاموں کے اندر، جو بیچارے بے گناہ ان کو لے کے چلتا ہے نا، کیونکہ یہ ایجنڈا ہے افغانستان کا. ایکچولی افغانستان کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں جو طالبان ہیں وہ آ چکے ہیں اور اس کے ملنگ کے تھرو. تو حافظ صدیقی کو تو نہیں اس نے رہا کروایا عمران خان نے، اب گورنمنٹ نے بیچارے نے کہا کہ ہم اپنا اپیل کریں گے اور وہ انشاءاللہ تعالی رہا ہو جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے بھائی، سن تو رہے ہیں نا، گورنمنٹ سن تو رہی ہے، تو وہ بھی رہا ہو جائے گی. لیکن یہ جو افغانی طالبان گھس رہے ہیں نا اس سرحد، اور اس کے اندر پورے گھسا دیے ہیں اس نے عمران خان نے بڑی پالیسی کے ساتھ. تو اب وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے اور ہوشیار بھی رہیے کہ دشمن سے ہوشیار رہیں، جو پاکستانی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں ان سے ہوشیار رہیں. فوج ہماری کوئی انڈسپیوٹڈ ہے، فوج کے بیچ میں نہ لے کے آئیں. ہاں حکومت کمزور ہے ہماری، فوج کے اندر بھی ہوں گی کالی بھیڑیں تو ہوں گی یقیناً، وہ تو شروع سے ہی ہیں، وہ تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ 100% صحیح کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو احتیاطاً چلیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان ہمیشہ بننے کے لیے ہی بنا تھا، یعنی قائم رہنے کے لیے بنا تھا کبھی. تو بد دعائیں کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ وہ کر دے، کیونکہ یہ ٹیمپریری نہیں ہے، یہ بے چینی ہے. بھائی دیکھو اگر کوئی قانونی چیز ہے کہ وہ جیل میں ہے، اس کے خلاف کیسز ہیں، تو اتنے جو وکیل انہوں نے ایم این اے بنائے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں لڑ رہے کیس؟ اس لیے کہ تو باتیں بناتے ہیں صرف خالی، وہ لڑ ہی نہیں سکتے. بھٹو کا کیس بھی خراب کیا تھا وکیل نے، جس نے وکیل کے پیچھے پڑا نا سمجھ لو وہ ناکام انسان ہے. عمران خان صاحب کو کسی نے سمجھا دیا کہ یہ وکیل ہی کر سکتے ہیں. اس کی بہن پھر بھی سوچ رہی صحیح، ان کی جو بہن ہے وہ صحیح سوچ رہی کہ ملنگ جو ہے نا یہ مروائے گا. بھائی آپ سر جھکا کے چلے نا تو پھر بھی کامیابی ہو جاتی ہے. میں آپ کو بالکل حقیقت میں نے کر کے دیکھا کہ اگر آپ لڑائی کریں گے نا تو آپ کو ناکامی ہوگی. اگر آپ جی حضوری بھی نہ کریں چلو، لیکن کم از کم دوسری کی رسپیکٹ کر لیں تو آپ کو بڑے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھو آپ کوئی، اب آپ آرمی کی مخالفت کریں، میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں، تو آرمی کی وجہ سے تو وہ آئے تھے، ورنہ ان کے اندر کیا صلاحیت تھی مجھے بتائے نا. ان کو چلو فیض لے کے آئے یا دوسرے صاحب لے کے آئے، لیکن لائے تو آرمی تھی نا، اس کے بغیر تو یہ کوئی پاپولر تھے ہی نہیں.
تو اس لیے یہ گالی مت دیں اس کو، آرمی کو. اور ٹھیک ہے نیگوشیٹ کریں. آپ نے کبھی نہیں بات کی کسی دوسرے سے، حالانکہ آپ کو بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ سیاستدان سے ہی تو بات کرتا ہے. ہم انجینئر سے تو بات کریں گے. ہمارا جو گروپ ہوگا وہ انجینئرس کا کہلائے گا. ڈاکٹرس اپنے ڈاکٹرس کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر ہم بات ہی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اللہ کرے ان کو عقل بھی آ جائے عام آدمیوں کو. اور یہ سیاست تو ایسے ہی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کریں گے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور پروگرام اگر پسند آ جائے تو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ہم بھی بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس تو اتنا اسٹف بھی نہیں ہے، کوئی اسٹوڈیو بھی نہیں ہے، کوئی آدمی بھی نہیں ہے. ہم تو خود ہی سب کچھ خود ہی کرتے ہیں، کہ بیک گراؤنڈ بھی خود ہی بناتے ہیں، ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرتے ہیں، ہر کام ہم خود کرتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آگہی دینا، لوگوں کو شعور دینا. ہمارے لوگوں میں شعور نہیں ہے. ان کو احساس دلانا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا اللہ کا نائب ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیں. آپ کے اندر وہ پاورس ہیں. یہاں مغرب کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ہاتھ لگا دے. پولیس نہیں لگا سکتی کسی کو، ہاتھ ٹچ نہیں کر سکتی. ہاں اگر کوئی مجرم ہوگا اور رزسٹ کرے گا تو پھر اس کو پکڑیں گے، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں. اگر صدر بھی کرے گا نا یہاں کا تو اس کو بھی کڑی ڈال دیتے ہیں یہ. تو میرا خیال ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.